हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज आपके लिए लेके आए हैं महकता इश्क सीरीज़ की सरप्राइज़ एपिसोड। आज जैसा कि अभी हमने पोलिंग की थी, आपको दो ऑप्शन दिए गए थे। एपिसोड तो सैटरडे को आनी थी कि जितनी लिखी है, खैर अब ये इतनी छोटी भी नहीं है, उतनी ही पोस्ट कर दें, या आपको एक तवील किस्त चाहिए सैटरडे को। तो ज़्यादातर जो पोलिंग का रिज़ल्ट है वो यही है कि जितनी लिखी है उतनी पोस्ट कर दीजिए। कुछ ने ये भी कहा कि रात 11 तक इसको और थोड़ा तवील करके रात 11 तक पोस्ट कर दें, लेकिन मसला ये होता है ना, लिखना ही नहीं होता, वॉइस ओवर और उसके बाद वीडियो मेकिंग में भी टाइम लगता है और फिर अपलोडिंग भी वक्त ले लेती है। इस वजह से सोचा कि फिर आपको इंतज़ार नहीं कराते, जितनी लिखी है उतनी पोस्ट करते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि अगली किस्त का थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि स्नीक पीक कह लें या स्पॉइलर अलर्ट, और अगली किस्त कब पोस्ट होगी वो वीडियो के आखिर में। चलें जनाब, किस्त शुरू करते हैं। आज की किस्त थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी रोमांटिक है और ये रोमांस मेरे स्टाइल का है, तो होपफुली यू विल लाइक इट। इसके अलावा जो लोग ये कह रहे हैं कि नावल को फजूल में खींचा जा रहा है या नावल में कुछ है नहीं, तो मैं उनको ये बता दूं कि इस नावल में ड्रामा बाजी नहीं है। इसमें आपको फजूल का ड्रामा नहीं दिखेगा कि ख़ानदानी साजिशें हो रही हैं या अगवा हो रहा है या सब कुछ इस टाइप की चीज़ें। मतलब आगे हो सकता है कुछ आ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन इसको मैंने एक दो कपल्स के दरमियान रखने की कोशिश की है स्टोरी को। और वैसे भी नॉर्मली लाइफ में जो है, आप मुझे बताएं, चाहे वो हम हाई क्लास को देखें, मिडिल को देखें या लोअर को देखें, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। तो बहरहाल ये फैंटेसी है, फैंटेसी को फैंटेसी की तरह से एंजॉय करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन तो अभी दबा दीजिए, आपके कमेंट्स का बेताबी से इंतज़ार रहेगा। शुरू करते हैं महकता इश्क सीरीज़, किस्त नंबर 33, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टिसी कनवा गाजी रमशा खान। उन्हें लंच करके शाम होने से पहले आगे निकलना था ताकि अंधेरे में सफ़र न करना पड़े और होटल पहुंचकर आराम से सोकर वो सुबह अपनी मीटिंग अटेंड कर सकें। पर इस वक्त जितने सुकून से मिंसा पलकें मूंदे छोटे बच्चों की तरह अपनी मुट्ठियां बीचे सोई हुई थी, ज़र्रार चाह कर भी उसे नींद से उठाने का इरादा तर्क कर चुका था। अपनी आस्तीनों के कफ मोड़कर टाई उतार कर साइड मेज पर रखने के बाद उसने अपनी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलकर एक गहरा सांस लिया और ख़ुद भी मिंसा के करीब नीम दराज होकर उसके चांद से चेहरे को गर्म निगाहों से देख रहा था। कुछ सोचकर वो मिंसा की सिमत झुका और इंतहाई नरमी और आहिस्तगी से उसका सर ऊंचा करके उसके बालों का जूड़ा खोल दिया था। सफ़ेद दिलकश बेज़वी चेहरा जिस पर घनीरी पलकों का जाल साया फिगन था, सुर्ख गुलाब से होंठ और इस पर तकिए पर फैले हुए लंबे स्याह बाल। परफेक्ट। उसे देखते हुए बेसाख्ता ज़र्रार के लब हिले थे। शायद आज आराम करना ही लिखा है। वो नरमी से उसके बालों को छूता, मुट्ठी में भरता हुआ खुद भी आंखें बंद कर गया था। ये मिंसा के बाल ही तो थे जिन्होंने उसकी सुध-बुध भुला दी थी। कितनी ख्वाहिश थी उसके बालों को छूने की, इनकी नरमी, इनकी खुशबू महसूस करने की। ज़र्रार ने मुट्ठी में बंद बालों को सूंघा। एक इत्मीनान, एक सुकून सा उसके वजीह मर्दाना चेहरे पर फैला हुआ था। वो इस वक्त कहीं से भी मगरूर, खुद पसंद, उखड़ मिजाज लॉर्ड ज़र्रार हमदानी नहीं लग रहा था। वो ना जाने कितनी देर से सो रही थी जब उसे अपने सर के बाल खींचते हुए महसूस हुए। उसने आंखें खोलकर अपने बाल खींचना चाहे तो चौंक गई। उससे थोड़े ही फासले पर शर्ट के ऊपरी दो बटन खोले, माथे पर बाल बिखरे, बड़े रफ से हुलिये में ज़र्रार लेटा हुआ था और उसकी दाईं मुट्ठी में मिंसा के बाल कैद थे। ज़र्रार को यूं
اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر منسا کا تو مانو دل ہی بند ہو گیا تھا۔ سنیے، منسا نے جھجکتے ہوئے اسے پکارا۔ منسا کی جھجکتی ہوئی آواز سن کر زرار نے اپنی آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور ایک لمحے کو جیسے اس کی نگاہوں نے منسا کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے پسند کردہ نیلے لباس میں لمبے گھنے بالوں کے درمیان منسا کا چہرہ اتنا دلکش، اتنا پرکشش، اتنا جاذبی نظر لگ رہا تھا کہ وہ خود کو روک نہیں پایا اور بڑی محبت سے کوہنیوں کے بل بیٹھتے ہوئے منسا کے بال اس کے چہرے پر سے ہٹا کر کانوں کے پیچھے کیے۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ یو آر مائی وائف ڈارلنگ۔ وہ جذبوں سے بھرپور لہجے میں اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں منسا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ منسا کا چہرہ حیا سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ؟ منسا کو اس کے انداز ڈرا رہے تھے۔ چھوڑیں پلیز، وہ بمشکل بولی۔ نہ چھوڑوں تو؟ زرار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ زرار کے پرفیوم کی مہک اسے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ زرار نے ابرو جھکا کر سوال کرتے ہوئے اس کی نازک سی کمر پر گرفت سخت کی تھی۔ وہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، منسا ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ اگر میں کہوں کہ رخصتی ہو گئی ہے تو پھر اجازت ہے؟ وہ بلا کی وارفتگی سے اس کی جھکی آنکھوں پر اپنے عنابی لب رکھتا ہوا بولا تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید پیش قدمی کرتا منسا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنا گریز کیوں منسا؟ اس نے منسا کی آنکھوں سے جھرجھر بہتے آنسوؤں کو کوف سے دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں منسا، ایک دوسرے کی ذات کا اٹوٹ حصہ۔ تمہیں یوں میرے ساتھ نروس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا بولا۔ تمہارے معاملے میں میرا دل ہی میرے مقابل ڈٹ گیا ہے، ورنہ اپنی نفی کرنے والوں کا میں جو حشر کرتا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب تم اپنا مائنڈ میک کرنا شروع کر دو۔ ضروری نہیں ہر بار میں تم پر تمام حق اختیارات رکھنے کے باوجود تمہیں آزاد رہنے دوں۔ میرا سکون تم میں ہے منسا، اور تمہاری پناہ گاہ میں ہوں۔ زرار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ رخصتی تو تمہاری ہو ہی چکی ہے، اور رہی بات رسم و روایات کی، فارمیلٹیز، تو بہت جلد میں وہ بھی پوری کر کے تمہیں تمام دستور اور روایات کے مطابق دلہن بنا کر ساری دنیا کے سامنے اپنے بیڈ روم میں لانے والا ہوں۔ زرار نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے توقف کیا۔ ویسے بیوی، اصولاً تو تمہیں اس وقت بھی اپنے نازک وجود سے میری تھکن اتارنے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ خیر، وہ بات کر رہا تھا اور اس کی بے باک باتوں اور جسارتوں سے منسا کے چہرے پر حیا کے دلکش رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ بیڈ سے اتر کر تیر کی تیزی سے چلتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارتی ہوئی اپنے دھڑ دھڑ دھڑکتے دل پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر ہمت کر کے باہر نکلی، جہاں زرار اپنی شرٹ کے بٹن اور کفلنگز بند کر کے کوٹ پہن کر بالوں کو ہاتھوں سے درست کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ منسا نے کمرے میں آ کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ اینی پرابلم منسا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ مصروف سے زرار نے فون پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کی نظر جم سی گئی تھی، آنکھوں میں جذبوں کا طوفان سا ابھرنے لگا تھا۔ وہ میرا بیگ۔ وہ اس کی پرتپش نظروں کی لپک سے گھبرا گئی۔ گاڑی میں ہے سارا سامان، یہاں تو ہم بس کچھ دیر کے لیے رکے تھے، اس لیے سامان نہیں اتروایا، بس ابھی کچھ دیر میں ہم نکلیں گے تو رات گئے برج آف ایلن پہنچیں گے اور رات ادھر ہی ٹھہریں گے۔ زرار نے پروگرام بتایا۔ ویسے تمہیں کیا چاہیے؟ وہ نرمی سے بولتا ہوا سیل فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال گیا تھا۔ وہ
منسا نے ہاتھ مسلے، اب کیا کہتی کہ وہ اس کی بولتی ہوئی نظروں سے ڈر رہی تھی؟ زرار نے سکون سے منسا کو ایک بار پھر سر سے پیر تک بغور دیکھا۔ نیوی بلیو لمبی میکسی میں جو آگے سے پانی کے چھینٹوں کی وجہ سے ہلکی سی گیلی ہو گئی تھی، اس کا دلکش سراپا، نم گلابیاں چھلکاتا چہرہ سب بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ لمبے بال نازک سی کمر پر بکھرے ہوئے ایک دلکش سا منظر پیش کر رہے تھے۔ جادوگرنی، وہ بڑبڑایا، وہ ادھر برش نہیں ہے، میں بال۔ وہ بولتے بولتے رک گئی کہ زرار ہمدانی اسے اپنی پرتپش نظروں کی گرفت میں لیے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ وہ پلکیں جھکا کر رہ گئی تھی۔ منسا کے نزدیک آ کر اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر زرار نے اپنا قیمتی کوٹ اتار کر اس کی سمت بڑھایا۔ یہ پہن لو، اس کی گمبھیر آواز ابھری۔ منسا نے خاموشی سے کوٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پہنا۔ کوٹ اس کے ٹھیک ٹھاک ڈھیلا اور گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ زرار نے بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر کوٹ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہلکے سے جھٹکے سے منسا کو نزدیک کیا اور پوری توجہ سے کوٹ کے بٹن ایک ایک کر کے بند کیے۔ منسا، اس نے ساکت کھڑی منسا کو مخاطب کیا جو شرم سے لرز رہی تھی۔ نازک سی گلابیاں چھلکاتے چہرے کی رنگت اس کی قربت سے لہو رنگ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ایسی ہی رہنا، زرار نے سرگوشی کی۔ وہ اس کے بہت نزدیک کھڑا اب پوری توجہ سے اس کی مہکتی دراز زلفوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سمیٹ کر کان کے پیچھے لے جا کر اپنا رومال نکال کر اس میں باندھ چکا تھا۔ آپ، منسا جھجک کر پیچھے ہٹی پر مقابل تو جیسے بڑی فرصت میں تھا اور بہت ہی گہری نگاہوں سے اسے اپنے کوٹ میں ملبوس دیکھ کر اس کے نازک سے سراپے کا جو اس کے کوٹ میں چھپ سا گیا تھا اور حیا کے رنگوں سے سجے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل میں بڑی شان سے براجمان ہو چکی تھی، اس کے دل میں محبت کا دیا جلا چکی تھی، اور اب جب وہ اس کے تمام حقوق اپنے نام لکھوا چکا تھا، اسے اپنی ملکیت بنا چکا تھا، تو پھر کیوں وہ اپنے جذبات پر بند باندھتا؟ کیوں خود کو روکتا؟ کیوں نہ بہکتا؟ وہ بے خود سا آگے بڑھ کر اسے بازوں سے تھامتا ہوا بڑی محبت سے اس کی روشن تابناک پیشانی اپنے لمس سے مہکا چکا تھا۔ آپ، وہ بری طرح سے لرزی تھی۔ منسا، مسز منسا زرار رضوی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے سارے ڈر، سارے خوف، سارے واہمات بھلا کر میری دسترس میں آ جاؤ۔ چند سیکنڈز کی بے خودی کے بعد وہ اس سے دور ہوا اور اس کا ہاتھ تھامتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ منسا کو لیے ہوٹل کے ہال روم میں پہنچا۔ منسا کو اپنی منتخب کردہ سیٹ پر بٹھا کر وہ سیدھا ہوا۔ اس کا سیل فون رنگ کر رہا تھا۔ ادھر شور بہت ہے، میں کال سن کر آتا ہوں، ڈرنا نہیں، وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اپنا فون کان سے لگا کر باہر نکلا کہ اندر بجتا میوزک بہت تیز تھا۔ کال سننے کے دوران بھی اس نے اپنی نظریں گلاس وال سے منسا پر جمائے کھڑا تھا۔ فون بند کر کے وہ واپس آیا۔ منسا نے ایک نظر مین ڈور سے اندر آتے زرار پر ڈالی۔ کھڑی ناک، مغرور انداز، اسکائی بلو ڈریس شرٹ، نیوی بلو ٹائی اور آستینوں کو الٹا موڑے ہوئے دائیں کلائی میں راڈو کی گھڑی، اس کا اونچا لمبا مردانہ وجود بہت ہی نمایاں تھا۔ ہال میں موجود سب لوگوں کی نظریں لارڈ زرار پر تھیں، پر اسے ڈسٹرب کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی کہ وہ سب اپنے اس لارڈ کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ماشاءاللہ، منسا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ اس نے منسا کے سامنے بیٹھتے ہوئے مینیو کھولا۔ کچھ بھی، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ زرار کے ساتھ اس نے پہلے بھی سفر کیا تھا، لیکن اس بار اس کا انداز بہت الگ تھا، حق جتاتا ہوا۔ ویٹر کو بلوا کر زرار نے اپنی پسند سے آرڈر نوٹ کروایا تھا۔ ویسے بھی اتنے عرصے میں وہ منسا کی اچھی خاصی پسند ناپسند جان چکا تھا۔ کھانا کھا کر نکلتے نکلتے بھی شام کے 5 بج چکے تھے۔ اب 4 گھنٹے کے سفر کے بعد انہیں اگلے شہر جانا تھا، جہاں زرار نے صبح سویرے کوئی بزنس کانٹریکٹ سائن کرنا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں سفر پر روانہ ہو چکے تھے
اور اس وقت سٹی آف پرلز سے گزر رہے تھے۔ یہاں کا ٹے ریور دنیا بھر میں اپنے پرلز کے لیے بہت مشہور ہے۔ وہ اس کی دلچسپی باہر کے مناظر پر دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ ابھی ہم اسکون شہر میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس شہر کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ یہاں اسکاٹش شہنشاہوں کی تاش پوشی کی جاتی تھی۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ رات 11 کے قریب اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ راستے میں زرار نے منسا کے اور اپنے لیے ایک ریسٹورنٹ سے سینڈوچز برگرز لے لیے تھے جو انہوں نے دوران ڈرائیونگ ہی کھائے تھے۔ صبح 8 بجے میری ایک اہم میٹنگ ہے، اس کے بعد میں تمہیں یہ علاقہ گھماؤں گا۔ گاڑی سے اتر کر اسٹاف کو سامان لے جانے کا اشارہ کر کے وہ منسا سے مخاطب ہوا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ میم کو اوپر روم تک پہنچائیں، اس نے مینیجر سے بات کرتے ہوئے ریسیپشنسٹ کو ہدایت دی تو منسا نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے اس کا کمرہ الگ تھا۔ ویسے بھی اب تک جب بھی زرار اس کے ساتھ باہر گیا تھا وہ اٹیچ مگر الگ کمرے میں رہی تھی۔ وہ اوپر کمرے میں پہنچی۔ یہ ایک شاہانہ انداز کا VIP روم تھا۔ سامنے ہی جہازی سائز کا ڈبل بیڈ اور سائڈ پر اس کے اور زرار کے بیگز ایک ساتھ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور جوائن روم کا دروازہ ڈھونڈنے لگی جو کہ تھا ہی نہیں۔ ہوٹل اسٹاف سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ غلط کمرے میں ہمارا سامان رکھ گئے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، کمرے کا دروازہ کھول کر لابی میں نکلی اور جاتی ہوئی اسٹاف گرل کو آواز لگائی، اسٹاف جاری ہے۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آج کی قسط؟ چھوٹی مت کہیے گا کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ ہم اس کو اگر طویل قسط چاہیے تو پھر آپ کو سیٹرڈے تک ویٹ کرنا پڑے گا، مگر آپ کی ووٹنگ کے حساب سے یہی تھا کہ جتنی لکھی ہے اتنی پوسٹ کر دیں۔ اب اگلی قسط کا اسپوائلر الرٹ پہلے میں آپ کو دے دوں۔ اگلی قسط میں زرار اور منسا سٹی آف پرتھ میں گھومیں گے اور زرار اور منسا کا پاکستان کے سفر کی ابتدا ہوگی، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اور آپ لوگ آفریدی کو مس تو نہیں کر رہے؟ کیا خیال ہے اس سے بھی اب ایک ملاقات کا وقت کروا دیں؟ اب اگلی قسط کب آنی چاہیے یہ میں نے ابھی اب تک جتنی لکھی تھی آپ کو دے دی جو سیٹرڈے کو دینی تھی۔ اب میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ کل فرائیڈے ہے، اگلی قسط تھوڑی میگا کر لیں، تھوڑی طویل کر لیں اور اس کو ہم منڈے کو پوسٹ کریں۔ کیا خیال ہے آپ سب کا؟ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اور وہ لوگ جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہانی میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو میں نے کہا نا کہ کہانی صرف ایک کپل کے اوپر ہے اور میں اس کو اپنے انداز سے لکھ رہی ہوں اور اپنے ہی سٹائل میں آگے لے کے چلوں گی۔ کہ جو لوگ پسند کر رہے ہیں ان کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ پاکستان کا سفر کیا خیال ہے دکھایا جائے، آپ کیا کہتے ہیں، اور آفریدی کو کون کون مس کر رہا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو ضرور لکھیے، ہم اس کے اوپر ضرور غور کریں گے۔ سب سے اہم ہے آپ کی رائے، آپ کے کمنٹس۔ اگر آپ انسٹا پہ ہیں، دوسرے مختلف چینلز پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو، ہمارے ناولز کو سپورٹ کیجیے۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔